अस्सलाम वालेकुम। ड्रामे की कड़ियाँ खुलती जा रही हैं और मामला वो हरगिज़ नहीं है जो कल तक दिखाया जा रहा था या दिखाने की कोशिश की जा रही थी, और मामला वो भी नहीं है जो आज दिखाया जा रहा है, बल्कि हकीकत ये है कि ड्रामा करने वाली पीटीआई खुद भी कंफ्यूज हो गई है। कल तक पोजीशन ये थी कि पीटीआई के तमाम ब्लॉगर ये खबर दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट जो वकील साहब ने, सलमान सफदर साहब ने पेश की थी, उस पर ये फैसला देने वाली है कि इमरान खान को जेल से निकालकर हस्पताल मुंतकिल किया जाए, और हस्पताल कौन सा, शौकत खानम, या फिर उसको बनी गाला मुंतकिल किया जाए। ये पीछे स्क्रिप्ट तैयार हुआ है और इस स्क्रिप्ट में दोनों के लिए विन विन पोजीशन है। ना उसकी बेइज्जती होगी ना इसकी बेइज्जती होगी, और दोनों की फेस सेविंग हो जाएगी। इमरान खान को जुज़वी रिहाई मिल जाएगी, और कहा यह जा रहा था कि ये तय है और ऐसा ही होगा, और चंद घंटे के बाद ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन आपने देखा कि जो मामला नतीजा निकला, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो उसके उलट था। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की कि वो डॉक्टरों के ज़रिए इमरान खान का मुआयना कराए। मतलब ये है कि ये डॉक्टर वो नहीं होंगे जिनको इमरान खान नामिनेट करेगा, बल्कि ये वो डॉक्टर होंगे जिनको हुकूमत नामिनेट करेगी। और इस मौके पर इमरान खान की फैमिली के किसी फ़र्द की हाज़िरी भी ज़रूरी नहीं। पीटीआई की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तोड़ दी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया, ज़ाहिर है उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो नीयत है, जो राय है, उसके बारे में हम कोई मालूमात नहीं रखते, ना ही कोई मालूमात रखने का दावा कर सकते हैं। लेकिन जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ काला है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी फील की होगी, यानी मामला इतना संगीन नहीं है। पहली बात तो ये है, ये जहन में रखिए कि ये जो दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की आँख की बीनाई 85% चली गई है, ये दावा किसी मेडिकल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक वकील की रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे इमरान खान ने बताया कि मेरी आँख 85% ज़ाया हो चुकी है। और बताने वाले बताते हैं कि इतना इसमें मुबालगा है, और शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये सारा ड्रामा आँख वाला ये इमरान खान ने खुद बनाया है, ताकि किसी न किसी बहाने उसे रिलीफ मिले। और ये तो आप जानते हैं कि पीटीआई अपने इस दावे पर खुद भी यकीन नहीं रखती कि इमरान खान डट गया है। वैसे रिपोर्ट की तफसील आपके सामने आ गई है। उसमें जो बताया गया है कि इमरान खान को पूरी अय्याशी के मौके मुयस्सर है, हफ्ते में 5 दिन गोश्त खाता है। वो इस तरह कि 2 दिन चिकन मिलता है, 2 दिन मटन मिलता है, और 3 दिन इसे जो दूसरे खाने मिलते हैं, दाल सब्ज़ी वगैरह, उसके साथ इसको सैंडविचेस भी मिलते हैं। और आपका क्या ख्याल है, ये सब्ज़ी वाले सैंडविच खाता होगा? ये सब्ज़ी वाले सैंडविच नहीं खाता, उनमें भी गोश्त होता है, चाहे वो किसी कबाब की सूरत हो या किसी और रेसिपी हो, किसी भी तरीके से उसमें गोश्त होता है। 5 दिन गोश्त खाता है, और गर्म पानी इसे मुयस्सर है। और वो झूठ याद कीजिए, जब उसने कहा था कि मुझे वज़ू के लिए भी गंदा पानी दिया जाता है, वो सफ़ेद झूठ था। इससे कभी भी गंदा पानी नहीं दिया गया, और गंदा पानी के लिए ज़ाहिर है जेल हुकाम को कोई नया बंदोबस्त करना पड़ा होगा, कोई नई पाइपलाइन किसी गंदे पानी के हौज से जोड़ी होगी, वरना तो सारी पाइपलाइनों में वही पानी आता है जो सारी जेल में जाता है। लेकिन इसने ये झूठ बोला, और पीटीआई ने फिर इस झूठ को खूब फैलाया कि इसे गंदा पानी दिया जाता है। गंदा पानी ये सलमान सफदर साहब देख कर आए हैं कि टूटियों के निज़ाम वही है, वो जो पाइप होता है पानी का वही पुराना है, तो उसमें गंदा पानी कैसे दोबारा अच्छे पानी में बदल गया। हर चीज़ इसे मुयस्सर है। और वो कैमरे वाली बात भी झूठ निकली कि इसके बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ है, हालांकि इमरान खान ने खुद माना, और सलमान सफदर ने भी ज़ाहिर है जो देखा वही बयान किया। उसने झूठ नहीं बोला इस हवाले से कि इमरान खान को कोई सहूलत या कमी या तकलीफ़ दी जा रही है, सब झूठ। और क़ैद तन्हाई वाली बात भी झूठ निकली। दिन में 2 मरतबा कम से कम इसे खुला छोड़ा जाता है, वो कैदियों से मिले, जो भी जिससे भी बात करना चाहे करे, चहलकदमी करे। तो खैर ये जो 85% वाली बात है, ये किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है। और जो नई बात मालूम हुई है वो असल में इतनी नई बात नहीं है। सबको पता है कि इमरान खान को आँख की तकलीफ़ पुरानी है। जब ये जेल नहीं गया था, आपको याद होगा, इसने अचानक काला चश्मा पहनना शुरू कर दिया था। उस बारे में भी एक कहानी गर्दिश करती रही है, लेकिन हम उस कहानी की तरफ नहीं जाते, इसलिए कि उसकी हकीकत क्या है नहीं पता। लेकिन ये हकीकत तो सामने है
کہ یہ رات کو بھی کالا چشمہ لگاتا تھا اور دن کو بھی کالا چشمہ لگاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کالا چشمہ کسی جادو ٹونے کا حصہ ہے، تو میرا خیال ہے یہ جادو ٹونے کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو کی رسمیں بہت پرانی ہیں اور بہت پرانے زمانے میں کالے چشمے، بلکہ چشمے سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے ہزاروں سال پہلے، تو کالے چشمے کا تعلق جادو سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کالا چشمہ پہننے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ آنکھ کی کوئی ایسی بیماری جس میں کوئی ڈاکٹر تجویز کر دے کہ آپ نے تیز روشنی سے بچنا ہے، یا پھر مریض خود فیل کرے کہ تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چبھتی ہے، روشنی اس کی آنکھوں کو چبھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں واحد آدمی تھا جو رات کو بھی کالا چشمہ پہنتا تھا اور دن کو بھی کالا چشمہ پہنتا تھا، اور لگتا یہی ہے کہ اس کو یہ بیماری تب سے ہے اور اب بھی اس کو یہ بیماری ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ بیماری بڑھ گئی ہو اور وہ موتیا سفید موتیا کالے موتیے میں بدل گیا ہو، لیکن 85% والی بات جھوٹ ہے، یہ خیال ہے میرا۔ اور یہ اب 2 دن کے بعد حکومتی ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی آ جائے گی، وہ اس سے پھر صحیح پتہ چلے گا کہ ہمارا گمان، ہمارا شک صحیح تھا یا غلط تھا۔ قیاس یہی ہے اور قرائن بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عمران نے 85% کی بات اور یہ پروپیگنڈا سارا آنکھ کا مسئلہ لے کر جس طرح ایک بحران اور طوفان کی فضا پیدا کر دی گئی کہ جیسے عمران خان کی آنکھ خدا نخواستہ چلی گئی تو پاکستان جو ہے اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کی دھمکیاں دیکھیں آپ، انہوں نے کہا اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو ہم کسی کی آنکھ نہیں چھوڑیں گے۔ بھئی کسی کی آنکھ تم کیسے نہیں چھوڑو گے؟ یعنی یہ کوئی دنیا میں پہلا شخص ہوگا اس کی آنکھ بچ جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تو کیا یہ دنیا کا پہلا شخص ہوگا جس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی؟ تو آپ دوسروں کی آنکھ کیسے لیں گے؟ انہیں پتھر ماریں گے، غلیل کے غلے ماریں گے یا گولیاں ماریں گے یا کوئی جادو ٹونا کریں گے؟ کیسے یہ اتنا بڑا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں؟ تو اس دعوے سے اور باقی جو ساری فضا جس طرح کی کہانی بنائی گئی وہ مل گئی اتفاق سے حکومت یا ریاست کی اس پالیسی سے جو اس آنکھ کے مسئلے سے ہٹ کر تیار کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر اچھا بیہیو کرے تو اسے بطور سیاسی جماعت کچھ ریلیف دیا جائے، کچھ سہولتیں دی جائیں، اسے قومی دھارے میں واپس آنے کا موقع دیا جائے، مجرموں کا معاملہ الگ رکھا جائے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، یہ غلط فہمی دل سے نکال دی جائے کہ جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کی سزائیں معاف ہو جائیں گی، وہ نہیں ہوں گی، لیکن باقی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف مل سکتا ہے۔ اور یہ پالیسی اس آنکھ والے ڈرامے سے مل گئی اور پھر لوگوں نے کہانیاں بنا لیں کہ حکومت عمران خان کو چھوڑنے پر غور کر رہی ہے اور یا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ سارا عدالتی کیس وغیرہ سب اس اسکرپٹ کا حصہ ہے اور اس کے بعد عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ پی ٹی آئی کی اس فضا کو دیکھیں جو آج کی تھی اور آج کی ہے اور جو کل کی تھی، ایک مرثیہ گوئی کا، ایک مرثیے کی محفل کا سامان ہے۔ ان کے تمام جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان پر ایک ماتم کی فضا ہے، گریہ چل رہا ہے، سینہ کوبی ہو رہی ہے کہ ہائے ہائے عمران خان کی آنکھ گئی، پاکستان بھی گیا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ان کا پلان تھا، جو ان کی سوچ تھی کہ ایسا ہو جائے گا اور پھر ایسا ہو جائے گا، ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور حقیقت کچھ ایسی ہے کہ جو شاید پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور ورکر ہے اگر ان تک پوری طرح کھل جائے تو انہیں شاید ہارٹ اٹیک آ جائے۔ اور پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اور کچھ شور غوغا کرنے کی اجازت کے ساتھ وہ ریاست کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو چکی ہے۔ سہیل آفریدی کا رویہ دیکھ لیجئے، اور تازہ مثال کل سہیل آفریدی نے بظاہر بڑی سخت تقریر کی حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، اور وہ تقریریں کرتا رہے گا، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہوگی جو پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں۔ مثلاً اس نے کہا کہ ہم بہت دکھی ہیں، بہت غصے میں ہیں، اور ہماری حکومت کسی کو نہیں روکے گی، اگر وہ کوئی اسلام آباد جانا چاہے، جلوس نکالنا چاہے، مظاہرہ کرنا چاہے تو ہماری حکومت کسی کو نہیں روکے گی۔ تو بظاہر تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ احتجاج کا نیا انداز ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے بڑی چالاکی سے خود کو احتجاجی مہم سے الگ کر لیا ہے۔ اس نے یہ بات لوگوں پر ڈال دی ہے، پی ٹی آئی کے ورکروں پر ڈال دی ہے کہ بھئی ہم تمہیں کال نہیں دیں گے، ہم کسی جلوس کی شکل میں تمہیں لے کر نہیں جائیں گے، تم نے خود جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اب کون ہے جو خود جانا ہے تو چلے جاؤ کی رعایت پر
استفادہ کرے گا، اس رعایت سے فائدہ اٹھائے گا اور جانا ہے تو چلے جاؤ، اور وہ اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اگرچہ مراد سعید جیسے شر پسند کیڑے مکوڑے اب دہائیاں دے رہے ہیں کہ اسلام آباد پر جلگار کرو جلگار کرو، بھی جلگار کرنے کے لیے نہ تو اب گنڈا پور ہے اور نہ ہی سہیل آفریدی تیار ہے اور نہ ہی کوئی اور تیار ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا پورا جو ہارڈ لائن گروپ تھا، ہارڈ لائنر گروپ جو تھا، وہ حکومت کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے قومی مفاد میں، اور یہ ریاست کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی اوورال کہانی ہے، اور حقیقت جو نظر آتی وہ یہ ہے۔ خلاصہ میں یہ بتا دوں کہ حکومت کی اور ریاست کی جو پالیسی تھی پی ٹی آئی کو رعایت دینے والی، اس کا آنکھ کے مسئلے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس مسئلے سے ہے جو عمران خان کو ذہنی طور پر پریشان کر رہا ہے۔ اور عمران خان کی حالت یہ ہے کہ یہ 2 مالشیوں کو بھگا چکا ہے گالیاں دے دے کر۔ پہلے مالشیے کو گالیاں دی، وہ بھاگ گیا، اس کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی، اور دوسرے مالشیے کو بھی اس نے گالیاں دی۔ مالشیا کہہ لے یا مشقتی کہہ لے، ایک ہی چیز ہے، کام کرتا ہے، کھانا بناتا ہے، پاؤں دباتا ہے، تو مالشیا ہی کہہ لے اس کو۔ تو دوسرے کو بھی بھگا دیا، یعنی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ دوسرے مالشیے کو گالیاں نہیں دیتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ پہلا مالشیا بھاگ گیا، کہیں یہ بھی نہ بھاگ جائے، لیکن اس نے وہ کیا۔ یعنی ذہنی طور پر یہ ریٹارڈڈ ہوتا جا رہا ہے، ذہنی طور پر یہ اپاہج اور مفلوج ہوتا جا رہا ہے۔ بلڈ پریشر کا محض بہانہ ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہے، کبھی کبھی بڑھ بھی جاتا ہوگا۔ بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے، ذہنی عارضے کا ایشو ہے۔ جس آدمی کو بلڈ پریشر نہ ہو وہ پھر بھی لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے، بات بات پر غصے میں آ جائے، چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے، اول فول بکنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسئلہ بلڈ پریشر کا نہیں، کوئی دماغی پریشر کا مسئلہ ہے، اور ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اور اسی بات پر ریاست کو پریشانی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیں تو یہ کپڑے پھاڑ کر ننگ دھڑنگ حالت میں سڑکوں پر بھاگتا نظر آئے گا، اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پتھر مارے گا، گالیاں دے گا، تو پھر بدنامی حکومت کی ہوگی کہ حکومت نے اسے جیل میں کوئی ایسی دوائیاں دیں، ایسی خوراک دی، کھانے میں کچھ ملایا، حالانکہ کھانا اس کی اپنی نگرانی میں بنتا ہے، لیکن لوگ تو کہیں گے کہ جناب یہ حکومت نے کچھ نہ کچھ اس کو ایسی چیز دی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا ہے، اس کا ذہن پھر گیا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، باقی کہانیاں ہیں۔ اور ایک کہانی تو بڑی پاپولر بھی ہوئی، جو ترکی نے اس کو پیشکش کی ہے، پاکستان کی حکومت کو پیشکش کی ہے کہ وہ عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو یہ میں نے اس پر کبھی تبصرہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ یہ خبر کس نے بریک کی تھی، آپ جانتے ہیں، وہ ایک پیدائشی جھوٹا ہے، مشاہد حسین، جس نے پوری زندگی میں جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور اس کے بہت سارے جھوٹ پکڑے بھی گئے۔ اس لیے وہ 2 سال پہلے بھی عجیب دعوے کیے تھے کہ اگلے ہفتے ترکی سے جہاز آ رہا ہے عمران خان کو لینے کے لیے، 2 سال پہلے۔ اب اس کو 2 سال کے بعد پھر یہ دورہ پڑا پچھلے ہفتے، اور اس لیے ترکی والی بات چلا دی۔ کوئی ترکی نہیں ہے، کوئی ملک اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت یا ریاست اسے کسی ملک بھجوانے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی نہ وہ کوئی لینے کے لیے تیار ہے نہ کوئی بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ پھر یہ ترکی سعودی عرب والی کہانیاں سب بے بنیاد ہیں۔ سعودی عرب کا قصہ صرف اتنا ہے کہ شروع میں جب بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ تجویز کیا تھی، ایک گول مول سا اشارہ تھا کہ اگر ہم نے آپ کو بھیجنا بھی ہوا تو سعودی عرب بھیجیں گے، کہیں اور نہیں بھیجیں گے، اور یہ 3 سال پرانی بات ہوگی، 2 سال پرانی بات ہوگی، اس کو اب یہ ریوائیو کر رہے ہیں، اور سارا ان کی عمارت جتنی ہے ساری جھوٹ پر کھڑی ہے۔ اور لگتا یہی ہے، یعنی دعوے سے نہیں کہتا کہ لگتا یہی ہے کہ یہ 85% والی بات جھوٹ ہے، یہ کسی میڈیکل رپورٹ کا حصہ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر نے یہ لکھ کر نہیں دیا ہے، یہ عمران خان کا اپنا کہنا ہے، عمران خان کی بیوی کا کہنا ہے، اور مریم ریاض بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ 85% بینائی ضائع ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹروں کی یہ تو رپورٹ تحریری طور پر ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ڈاکٹروں نے زبانی بتا دیا۔ وہ تو میڈیکل رپورٹ تحریری طور پر ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلانا مسئلہ اتنے % ہو گیا، فلانا مسئلہ اتنے % ہو گیا۔ یہ میں کہتا ہوں، مانتا ہوں کہ اس کو بیماری کوئی نہ کوئی آنکھ کی ہے، لیکن اس طرح کی بیماری کہ 85%، اور ویسے بھی اگر اسے فرض کیجئے کہ کالا موتیا بھی ہو گیا ہو تو مہنگا علاج ہے جو گورنمنٹ آسانی سے کرا سکتی ہے جیل کے اندر۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کالا موتیا کا علاج جیل کے اندر نہیں ہو سکتا؟
اگر کالا موتیا کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے تو آپریشن آنکھ کے آپریشن کے لیے کوئی اتنی واہ انڈسٹری کے کوئی اتنی بھاری مشینری ہیوی مکینیکل کمپلیکس سے آپ کو مشینیں نہیں آئیں گی. چھوٹی سی مشینری ہوتی ہے. اور یہ جو آنکھوں کے مشن ہوتے ہیں جو گھوم پھر کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں ان کے پاس یہ ساری مشینری ہوتی ہے. اور اگر آپریشن سے علاج نہیں ہوتا تو اس کے ٹیکے ہیں, اس کی دوائیاں ہیں. اور مجھے ایک صاحب نے بتایا ان کے پاس کسی ڈاکٹر کے حوالے سے یہ اطلاعات تھی کہ میرے پاس براہ راست ایسی اطلاع کوئی نہیں ہے, لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ اب تو کالے موتیا کا میڈیکل علاج بھی, یعنی ایسی ٹیکے ویکے لگانے کی ضرورت نہیں, صرف اورلی استعمال کر کے دوائیوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. ٹیکے بھی لگ سکتے ہیں, مجھے تفصیل کا پتہ نہیں, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ کالا موتیا جو اب تک لا علاج سمجھا جاتا تھا اب اس کا علاج بھی دریافت ہو گیا. اسی طرح اس نے یہ بتایا کہ شوگر کا بھی علاج دریافت ہو گیا ہے. علاج سے مراد یہ ہے کہ زیادہ اثر کرنے والی اور یقینی اثر کرنے والی نسبتاً کم نقصان دینے والی دوائیاں ایجاد ہو گئی ہیں. واللہ میڈیکل سائنس دن بدن ترقی کرتی ہے, تو یہ اب میڈیکل رپورٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو, اس بات کا امکان ہے, لیکن چونکہ کہنے والا یہ عمران خان اور اس کے لوگ ہیں اس لیے لگتا ہے کہ جھوٹ ہے, کیونکہ عمران خان کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا. اس کے جھوٹ کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ اس نے نماز کا استعمال کیا. نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں زندگی میں, اور آج تک بھی ایسی کوئی شہادت جیل کے اندر سے نہیں ہے کہ اسے کبھی کسی نے جائے نماز پر بیٹھا یا کھڑا دیکھا ہو. کبھی ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا. لیکن اس نے کہا کہ دیکھو میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو مجھے گندا پانی دیا جاتا ہے. 100% جھوٹ ثابت ہو گیا اس کا کہ یہ ایسا کچھ نہیں تھا. اور اب آخری ان کا چارہ کار بددعاؤں پر ہے. اور کل میں نے ایک ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سنا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری ذمہ داری لوگوں کی ہے, یہ سارا قصور لوگوں کا ہے. وہ عمران خان کی کسی کال پر باہر نہیں نکلے, یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, اب نہیں نکلے. تو آپ پھر یہ بھی دیکھ لیں نا کہ کتنے دنوں سے انہوں نے یہ غل مچا رکھا ہے کہ عمران کی آنکھ گئی, عمران کی آنکھ گئی. تو بھائی اب اتنا بڑا اگر سانحہ ہے تو اس سانحے پر لوگوں کی ایک تعداد کو تو سڑکوں پر آنا چاہیے تھا. کیا وجہ ہے کہ کوئی سڑکوں پر نہیں آ رہا؟ ادھر مریم نواز صاحبہ میاں والی چلی گئی ہے, وہاں انہوں نے خطاب کیا ہے اور شہر کے لیے لوکل بسوں اور میڈیکل کالج یا ہسپتال اور کس طرح کے بہت سارے اعلانات کیے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی حکمران چاہے وہ منظور وٹو جیسا ہی کیوں نہ ہو, کسی علاقے کے لیے کچھ پیکج دیتا ہے, وہاں کچھ ترقیاتی کام کرتا ہے, اس علاقے کو اپ لفٹ کرتا ہے, تو وہاں ووٹ بینک کی صورتحال بدل جاتی ہے. فنڈامنٹلی نہ بدلے تب بھی اس میں ایک ریزنیبل چینج ضرور آتا ہے, یعنی ووٹوں کا ایک حصہ جھٹ جاتا ہے اور وہ اس کے حصے میں چلا جاتا ہے جس نے یہ پیکج دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کی پارٹی اگر موجود ہوئی تو وہ میاں والی سے بھی الیکشن نہیں جیت سکے گی. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.